हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसा गुजर रहा है आपका दिन और जनाब आज के आपके क्या प्लान्स हैं? जो भी प्लान्स हैं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है और हम आपके लिए आज लेकर आए हैं सिलसिला नॉवल तेरा फंसूं ही मेरा जुनून ठहरा की एपिसोड 30, जिसको आपके लिए लिखा है आयत नूर ने। तो आपको इंतजार नहीं कराते, ले चलते हैं नई एपिसोड की तरफ। दानीन का एक बार फिर हराम की कमाई का दिया गया ताना उसे चाबुक की तरह लगा था। एक पल को वो गुस्से से खौल कर रह गया था, लेकिन फिर मुट्ठी भेजते हुए खुद पर काबू पाया और दानीन को फ्री होकर फूड कोर्ट में आने का कहते हुए वो वहाँ से तेज़ी से निकल आया। दिल में उठते उबाल को दबाने की कोशिश करता वो सर झुकाए तेज़ कदमों से फूड कोर्ट के जाने बढ़ रहा था, जब किसी से ज़ोरदार तसादम हुआ। वो इस उफ्ताद पर एक पल को हड़बड़ा कर रह गया। मुकाबिल कोई लड़की थी जिसका बैग इस टकराव के नतीजे में ज़मीन बोस हो चुका था। आई एम रियली सॉरी, मैं अपने ध्यान में था तो देख नहीं सका आपको। अपनी तल्ख सोचों के हसार से निकलते हुए साहिर ने फ़ौरन माज़रत की। इट्स ओके, आपको माज़रत करने की ज़रूरत नहीं, गलती मेरी भी। बैग उठाकर सीधी होते हुए वो लड़की बात करते करते चौंकी। तुम? लहजे में बेयकीनी समोए वो साहिर को देखकर हैरान हुई थी। जी? साहिर ने नासमझी से उसके नाकाबिले फ़हम तासुरात को देखा। उसे अपनी याददाश्त खंगालने पर भी याद नहीं आया था कि वो ज़िंदगी में कभी सामने खड़ी लड़की से मिला था, लेकिन इस लड़की के तासुरात ऐसे थे जैसे वो उसे जानती हो। तुम यहाँ? उस लड़की के लबों से फिर से सवाली अंदाज में दो लफ्ज़ बरामद हुए। आप मुझे जानती हैं? साहिर ने उंगली से अपनी जानिब इशारा किया। जवाबन वो लड़की लब भेज गई थी। तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुम्हारी वजह से ही तो हमारे घर में भौचाल आया था। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम बड़ी खाला के घर आए और वो लड़की न जाने क्या क्या बोले जा रही थी। एक्सक्यूज़ मी, कौन है आप और ये क्या बोले जा रही हैं? मैं आपके घर भौचाल की वजह बना? मोहतरमा, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ, आज पहली बार देखा है आपको। साहिर का दिमाग ख़राब होने लगा था। एक तो दानिन की बातों ने तकलीफ़ दी थी और अब ये मोहतरमा शुरू हो चुकी थी। हाँ तो क्या तुम आए नहीं थे मेरी खाला के घर? दानीन के साथ उसकी शादी से एक रोज़ कबल पूरी रात गुजारी तुमने और उसके साथ मुंह काला करके न सिर्फ उसे बदनामी के दलदल में धकेला बल्कि हमारे सारे ख़ानदान को रुस्वा कर दिया। वो लड़की चेहरे पर तैश लिए कहती चली गई। उसकी बात पर साहिर चौंका। दानीन? उसे कैसे जानती हैं आप? साहिर की आंखों में सवाल था। दानीन के जिक्र पर लहजा पहले की निस्बत कदरे नरम हुआ था। कज़न हूँ मैं उसकी छोटी फुप्पो की बेटी समन। उस लड़की का लहजा अब भी सपाट था। साहिर चंद मुँह के लिए खामोश सा हो गया। अंदाज़ा नहीं था कि दानीन के किसी रिश्तेदार से यूँ मुलाकात होगी। आप प्लीज़ फूड कोर्ट में बैठिए, मैं दानीन को बुलाता हूँ, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। साहिर के ज़हन में सबसे पहला ख्याल यही आया था कि दानीन इतने अरसे के बाद किसी अपने को देखकर यकीनन खुशगवार एहसास से दो चार होगी। तभी समन की कुछ देर कबल की गुफ्तगू को नज़रअंदाज करता कह गया, मुझे कोई शौक़ नहीं है दानीन से मिलने का। अरे जिस लड़की ने अपने ख़ानदान के मुंह पर कालक मल दी, भला उससे मिलने की ख्वाहिश क्यों करोगी मुझे? और मैं तो हैरान हूँ कि कैसे दुनिया के सामने सर उठाए खुशबाश घूम रहे हो तुम दोनों। ज़मीर बिल्कुल सो गया है क्या? अगर इतनी ही पसंद आ गई थी तो शादी से पहले मौज मस्ती करने और रातें साथ गुजारने की बजाय रिश्ता लेकर आते और रुखसत करा के ले जाते उसे। हमें और बाकी सब घर वालों को यूँ जलील और रुस्वा तो ना करते। समन का लहजा तलखी लिए हुए था। साहिर ने एक नज़र इर्द गिर्द गुजरते लोगों पर डाली, फिर तहम्मुल से समन की जानिब मुतवज्जा हुआ। देखिए, आपको और दानीन के बाकी सब रिश्तेदारों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी। उस रोज़ मेरे और दानीन के दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसकी उन्हें इतनी बड़ी सज़ा दी गई। वो तो हमदर्दी, नेक नियति और नरम दिली में ही मारी गईं, वरना वो एक पारसा, बाकिरदार और पाकीज़ा लड़की हैं। उनकी मेहंदी के रोज़ हमारी मुलाकात इत्तफाक़ी थी और बाखुदा उस घर में दाखिल होते हुए मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि वहाँ दानीन होंगी। ना ही मैं उनसे मुलाकात या किसी गलत इरादे से आया था। साहिर ने आवाज़ धीमी रखते हुए समन के सामने दानीन की सफाई पेश करनी चाहिए थी। वजह सिर्फ यही थी कि उसे लगा था शायद समन के ज़रिए ही दानीन अपने बाकी रिश्तेदारों से मिल सके और समन उन रिश्तों को सवार करने का ज़रिया बन सके। इस बात की खबर नहीं थी कि सामने खड़ी हंसी ही तो दानीन के रिश्तों में जहर घुलने का मौजब बनी थी। वाह क्या बात है,
میں تو حیران ہوں، ایسا کیا ہے اس دانی میں کہ مرد پاگل ہونے لگتے ہیں اس کے لیے؟ کیا جادو کر دیتی ہے وہ تم مردوں پر کہ اس کی تمام تر خامیوں کو نظر انداز کرتے تم لوگ اسی کے گن گانے لگتے ہو؟ پہلے وہ عدن تھا جو مرتا تھا اس پر، اور آج تک اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کو سوچتا ہے، اپنے دل میں اسی کو جگہ دیے ہوئے ہے، اور اب تم ہو جو اس کی صفائیاں پیش کرے ہو۔ اگر اس رات تمہاری اور دانی کی ملاقات اتفاقاً تھی تو تم دونوں آج ایک ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اگر تب دانی تمہیں جانتی نہیں تھی تو کیوں اس گھر سے نکلتی ہی اس نے تم سے شادی کر لی، اور شادی کے بعد اتنے خوش اور مطمئن ایک دوسرے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے شاپنگ کی جا رہی ہے؟ پھر بھی ماننے سے انکاری ہو کہ تم دونوں کا افیئر تھا۔ کسی اور کے نکاح میں رہتے ہوئے وہ چھپ چھپ کر تم سے ملاقاتیں کرتی تھی۔ سمن کے لہجے سے اب جلن کی بو آنے لگی تھی۔ ساحر سے ٹکرانا تو صرف ایک بہانہ تھا تاکہ وہ ساحر کے دل میں دانی کے لیے نفرت پیدا کر سکے، جبکہ وہ اس شاپنگ مال میں کافی دیر سے ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھی جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ دانی کے لبوں کی مسکراہٹ اور ساحر کا اس کے لیے کیئرنگ انداز اسے جلا کر راکھ کر چکا تھا۔ وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ یہاں گھومنے پھرنے آئی تھی، کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہاں مال میں دانی نظر آ جائے گی، اور وہ بھی اتنی خوش چمکتے چہرے کے ساتھ۔ دیکھیے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ صرف ایک غلط فہمی تھی، ہماری کوئی بھی خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں تھا اور نہ کوئی افیئر۔ میں تو اس رات ساحر نے شاید ہی کبھی اتنے تحمل سے کام لیا ہو جتنا وہ اب برداشت کر رہا تھا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ مقابل صنف نازک ہونے کے ساتھ ساتھ دانی ان سے خونی رشتہ رکھتی تھی، اور یہ ایک وجہ کافی تھی کہ وہ پرسکون لہجے میں اس سے بات کرتا۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ تم سے دانی نے خفیہ ملاقاتوں کا کوئی سلسلہ نہیں رکھا تھا، لیکن عدن کے ساتھ تو وہی ملاقاتیں کر چکی تھی نا؟ سمن نے ایک دم پیترا بدلا۔ دانی کی پاکیزگی کی گواہ تو وہ خود بھی تھی۔ اس رات کا راز اگر دانی اور ساحر کے علاوہ کوئی جانتا تھا تو وہ صرف وہی تھی، لیکن اس وقت یہ سب غصہ اور تہش سکھانے کا مقصد تو کچھ اور تھا، اور بالآخر وہ مدعے کی بات پر آ ہی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ سمن کا لہجہ ساحر کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مطلب یہ مسٹر کہ ابھی میرے سامنے کھڑے تم جس لڑکی کی طرفداری کر رہے ہو، جس کی پاکیزگی کے قصے سنا رہے ہو، وہ تم سے پہلے کسی اور مرد کے ساتھ راتیں رنگین کر چکی تھی۔ بھلے دونوں کا نکاح ہوا تھا، لیکن رخصتی ہونا باقی تھی، اور رخصتی سے قبل ہی دونوں کے درمیان وہ سب کچھ ہو چکا تھا جسے ازدواجی تعلق کا نام دیا جاتا ہے۔ یوں ہی نہیں عدن اس کا دیوانہ بنا پھرتا تھا کہ اسے اس کے سامنے کچھ اور دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ کوئی جلوے، کچھ تو ادائیں دکھائی ہوں گی اس نے کہ وہ لڑکی ہو کر بے شرمی کی ہر حد پار کرتی ساحر کا ضبط آزما گئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اس سے آگے مزید ایک لفظ بھی مت کہیے گا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے ساحر نے سوک پڑتی آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ پیشانی پر ان گنت بل اس کے اندر اٹھتے ابال کی گواہی دے رہے تھے۔ کیوں؟ برا لگا؟ میری زبان بند کروا دینے سے حقیقت بدل ہی جائے گی۔ سچ یہی ہے کہ تمہاری زندگی میں آنے سے قبل وہ اپنے جذبات کسی اور پر نچھاور کر چکی ہے، اپنا دل، اپنی روح اور اپنا جسم کسی اور کو سونپ چکی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے تم جیسے ہینڈسم خوبرو نوجوان کو اس میں نظر کیا آیا؟ کوئی بھی اچھی خوبصورت تمہاری ہمسفر بن کر خود پر ناز کرتی، ایسے میں ایک استعمال شدہ لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ساحر نے آنکھیں سختی سے میچتے ہوئے آنکھوں کی جلن کم کرنے کی کوشش کی۔ دائیں ہاتھ سے کن پٹی مسلتے ہوئے وہ جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش میں تھا۔ تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر سمن کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی، بھلا غلط بیانی کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ لیکن مجھے تم سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ نکاح ہو چکا تھا ان دونوں کا، بہت چاہتے تھے دونوں ایک دوسرے کو۔ عدن کو تو کئی بار راتوں کو اٹھ کر چوری چھپے دانی کے کمرے میں جاتے دیکھا گیا ہے۔ رات کا سما، جائز رشتہ، رخصتی سے پہلے ہی ایک گھر میں دونوں کا رہنا اور پسندیدگی، سوچو کیا کچھ نہ ہوا ہوگا ان دونوں کے درمیان۔ اپنی کامیابی پر نازا سمن نے اب کی بار نرم لہجہ اختیار کرتے آخری کیل ٹھوکنے کی کوشش کی تھی، تبھی دانی وہاں آئی تھی، اور سمن کے آخری الفاظ سن کر اس کا پورا وجود ساکت ہوا تھا۔ ساحر اور سمن اس کی آمد سے قطعاً بے خبر تھے۔ دانی نے لرزتے ہونٹوں سے سمن کا نام بے آواز لیا تھا، جبکہ آنکھوں کے سامنے چھاتی دھن کے پار اس نے ساحر کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے لگا تھا
وہ ایک بار پھر کئی سال پیچھے اس میرج ہال میں پہنچ گئی ہے جہاں ساری دنیا کے سامنے اس کے سر سے چادر کھینچ کر اسے ذلت اور رسوائی کے گہرے کنویں میں دھکیل دیا گیا تھا۔ اس سے اس کے سب رشتے چھن گئے تھے۔ تو کیا آج پھر ماضی اپنا آپ دہرانے والا تھا؟ دانی کا دل ڈوبنے لگا، حواس منجمد ہونے لگے۔ تبھی اس نے دیکھا ساحر آنکھیں کھول کر 2 قدم آگے بڑھتا سمن کے مقابل آیا تھا۔ آپ نے جو کچھ کہنا تھا، جو بولنا تھا، بول لیا۔ اب میری بات سنیں اور کان کھول کر سنیں۔ دانی میری بیوی، میری عزت ہے۔ آپ اس کی رشتہ دار ہیں، اسی لحاظ میں آپ کی بکواس سنی ہے اب تک میں نے، لیکن مزید نہیں۔ میری عزت کے بارے میں اب اگر مزید ایک لفظ بھی کہا آپ نے تو آپ دوبارہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہیں گی۔ اور یقین کریں، اس بار میں یہ بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ آپ کا تعلق صنف نازک سے ہے۔ سمن کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ساحر نے انتہائی سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں کا سرد پن دیکھ کر سمن کی مسکراہٹ سمٹی۔ اور ایک بات، دانی کا ماضی کیسا تھا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے اگر مطلب ہے تو اپنے ہاتھ سے۔ اب اس وقت اس لمحے وہ میری بیوی ہیں، میرے نکاح میں ہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ ان کے خلاف بولنے والے کا منہ توڑ دوں۔ اینڈ بلیو می، میں اپنے فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ دانی کے ماضی میں کیا ہوا یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ وہ اب میری ہیں، میرے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی میرے ساتھ رہیں گی۔ جتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، اتنے عرصے میں وہ کیسی ہیں یہ میں بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا ہوں۔ مجھے باہر والوں سے اپنی بیوی کے کردار کی گواہی نہیں چاہیے، اس لیے اپنی یہ انرجی کہیں اور ضائع کیجیے۔ چبا چبا کر ہر لفظ ادا کرتے ہوئے وہ دانین کا مان رکھ گیا تھا۔ دانین نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ اسے لگا تھا کہ آج اس نے ساحر کو بھی کھو دیا۔ زندگی پھر سے ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن ساحر کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ امرت ثابت ہوئے تھے جو اس میں ایک نئی روح پھونک گئے تھے۔ امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ الوداع کہنے سے پہلے ایک درخواست ہے آپ سے کہ دوبارہ میرے یا دانین کے سامنے مت آئیے گا، کیونکہ میری طرح دانین کو بھی آپ سے مل کر قطعاً کوئی خوشی نہیں ہوگی اور اسے دکھ پہنچے یہ مجھے گوارا نہیں۔ خدا حافظ۔ دونوں ہاتھ بینڈ کی جیبوں میں اڑستے ہوئے ساحر نے ایک چپتی ہوئی سخت نگاہ سمن کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پر ڈالی تھی، پھر کندھے جھٹکتا مڑا اور فوڈ کورٹ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا کہا ایک ایک لفظ سنتی دانین پشیمانی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتی وہیں نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایکسکیوز می مس، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ارد گرد کا ہوش بھلائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک خاتون نے اس کے قریب آتے ہوئے لہجے میں ہمدردی لیے اسے مخاطب کیا۔ دانین اس کی بات پر چونکی، سر اٹھا کر خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا، پھر جگہ اور ماحول کا اندازہ ہوا تو ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ جی میں ٹھیک ہوں، آئی ایم سوری۔ چہرے پر خجالت لیے دانین نے تیزی سے اپنے گال رگڑتے ہوئے آنسوں کے نشانات مٹانے چاہے، پھر نیچے گرے شاپنگ بیگز اور ساحر کا والیٹ اٹھاتے ہوئے سب لوگوں سے نظریں چراتی آگے بڑھ گئی۔ فوڈ کورٹ کے نزدیک پہنچ کر وہ رکی تھی۔ اس وقت اس کا دل بہت بوجھل سا تھا۔ ساحر کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی خود کو اس کے سامنے۔ بس دنیا کی اس بھیڑ کو چھوڑ کر کہیں چھپ جانے کو دل چاہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی ساحر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تبھی ہمت جمع کرتی فوڈ کورٹ میں داخل ہوتی ساحر کی ٹیبل کی طرف آئی۔ ہو گئی شاپنگ مکمل؟ ساحر جو فون پر انگلیاں چلاتا سر جھکائے بیٹھا تھا، کسی کی اپنے پاس موجودگی پر سر اٹھاتا اس سے سوال کر گیا۔ دانین نے اس کی طرف دیکھے بغیر اسبات میں سر ہلایا۔ بیٹھے، میں کچھ آرڈر کرتا ہوں۔ ساحر نے اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز لیے تھے۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، گھر جانا ہے۔ دانین کو اس وقت تنہائی چاہیے تھی۔ دل میں جو غبار تھا اس کا نکلنا بہت ضروری تھا، ورنہ سمن کی گفتگو اور انداز گفتگو کو سوچ سوچ کر اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا، جبکہ دوسری جانب دانین کی نم آواز پر ساحر چونکا تھا۔ اور جب دانین کی گلابی پڑتی سوجی ہوئی آنکھیں اور سرخ ہوتی ناک پر نگاہ گئی تھی تو وہ پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا دانین، آپ ٹھیک تو ہیں؟ روئی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ لہجے میں فکر سموئے اس نے دانین کو کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ آس پاس بیٹھے کئی لوگوں نے یہ منظر دیکھتے ہوئے
دانین کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ ساحر کے اپنے جانب متوجہ ہونے پر دانین کی جان ہوا ہونے لگی۔ وہ اس وقت اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ اسے کس کس بات پر رونا آ رہا ہے، بلکہ اب تو یہ حال تھا کہ اگر ایک لفظ بھی کہتی تو بات سے پہلے آنسو روا ہو جاتے۔ بمشکل اس نے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے۔ سر میں درد ہے، چند لفظ ادا کرتے ہوئے بھی اسے مشکل پیش آئی تھی۔ حلق میں پھنسے آنسوؤں کے نمگین گولے نے اور کچھ کہنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ ساحر نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تھی، پھر مزید کچھ پوچھے بنا ایک ہاتھ سے بیگ تھامے دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے حصار میں لیتے وہ ایگزٹ ڈور کی طرف بڑھ گیا۔ دانین کو اس کا اپنے گرد یہ حصار آج محفوظ پناہ گاہ لگا تھا۔ بنا کوئی مزاحمت کیے وہ اس کے ہمراہ چلی آئی۔ پانی پئیں؟ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر ساحر نے پانی کی بوتل اسے تھمائی۔ دانین نے لرز سے ہاتھ سے پانی کی بوتل تھامی، چند گھونٹ لیتی وہ بوتل ڈیش بورڈ پر رکھ چکی تھی۔ اب مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ جب میں آپ کو چھوڑ کر فوڈ کورٹ میں آیا تب اچھی بھلی تھیں آپ، پھر یہ حالت؟ ساحر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایک پل کو خیال آیا تھا کہ کہیں سمجھ تو نہیں ملی اسے، اور اسی خدشے کے تحت وہ اس پر سوالیہ نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ دل میں تہیہ کر لیا تھا اس نے کہ اگر سمن نے دانین سے کوئی دل دکھانے والی بات کی ہوئی تو وہ اسے کسی صورت بخشے گا نہیں۔ پتہ آیا تو ہے سر میں درد ہے، صبح سے ہی یہ حالت تھی، اب سر درد بڑھ گیا، اور تم جانتے تو ہو جب میرے سر میں درد ہوتا ہے تو ایسی ہی حالت ہوتی ہے میری، وہ میٹنگ سے برا حال ہو جاتا ہے، گھر جا کر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ دانین کافی حد تک خود پر قابو پا چکی تھی، تب ہی بہانہ بنایا، نظر ملانے کی ہمت اب بھی نہیں تھی۔ تبھی وہ اس طرح کی کیفیت میں ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ ساحر نے مزید سوال جواب کا سلسلہ ترک کرتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، مجھے بس گھر جانا ہے۔ دانین کا لہجہ قطعی تھا۔ آر یو شیور؟ طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو؟ ساحر نے ابروج کھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، گھر سے ہی کوئی ٹیبلٹ لے لوں گی۔ دانین کے لہجے میں اس بار اصرار تھا۔ ساحر نے ایک نظر اس کے جھکے سر پر ڈالی، پھر سنجیدہ نگاہ بیک ویو مرر پر ڈال کر گاڑی پارکنگ سے نکالنے لگا۔ ایک جگہ اس کی گاڑی روکنے پر دانین نے حیران نگاہ ارد گرد ڈالی، پھر آنکھوں میں سوال لیے ساحر کی جانب دیکھا۔ میرا آج ڈنر باہر کرنے کا موڈ تھا، لیکن آپ کی طبیعت کے پیش نظر یہ تو ممکن نہیں اب، اس لیے سوچا کھانا پیک کروا لوں۔ میں بھی آیا۔ ساحر گاڑی روکنے کا مقصد بتاتے ہوئے سیٹ بیلٹ کھولتا باہر نکلا۔ وہ اب سامنے نظر آتے ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ رہا تھا، جبکہ دانین کی نگاہیں بے اختیار ہوتی اس کی پشت پر جمی تھیں۔ سماعتوں میں اب بھی ساحر کے الفاظ گونج رہے تھے، وہ الفاظ جو دانین کو معتبر کر گئے تھے، اسے یہ احساس دلا گئے تھے کہ کوئی تھا جو اس پر مکمل طور پر بھروسہ کرتا تھا، جو دنیا کی باتوں میں آ کر اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی عزت کی خاطر دنیا سے لڑ جانے والا تھا۔ اور یہ احساس دانین کی نگاہوں میں ساحر کا مقام بہت بلند کر چکا تھا۔ وہ صبح صبح کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، جلدی جلدی ہاتھ چلاتی وہ پچھلے 2 دن کی طرح آج بھی اسی کوشش میں تھی کہ ساحر کے کمرے سے نکلنے سے پہلے ناشتہ تیار کر کے خود کمرہ نشین ہو جائے۔ شاپنگ مال میں ہوئے اس واقعے کے بعد اس نے خود کا محاسبہ کیا تھا۔ ساحر کے ساتھ اب تک روا رکھے گئے رویے کو سوچا تھا، اور ہر بار وہ مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ شخص اتنی عزت دیتا تھا اسے، اور دانین نے کبھی اس کی عزت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ بس ضد اور ہٹ دھرمی میں ہر وہ کام کیا جو ساحر کی مرضی کے خلاف تھا، لیکن اس نے اب تک بڑے صبر اور تحمل سے اس کے ہر تلخ رویے کو چپ چاپ سہا اور برداشت کیا تھا۔ کیا کوئی انسان اتنا اچھا، اتنا عظیم ہو سکتا ہے کہ نفرت کے بدلے بھی محبت اور عزت دے؟ دانین ہر سوچ کے ساتھ پشیمانی کے دلدل میں دھسی جاتی، اور اس کی یہی سوچیں، یہی پشیمانی تھی جو وہ ساحر کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی۔ دانین، کچھ ہوا ہے کیا؟ کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ ساحر فریش ہوتا آفس کی تیاری کیے بغیر ہی کمرے سے نکل کر کچن میں چلا آیا تھا۔ جانتا تھا دانین اس وقت کچن میں ہوگی، اور ابھی ہی وہ اس سے بات کر سکتا تھا۔ دانین جو انڈا پھینٹ رہی تھی، ساحر کی آواز سن کر اس کا ہاتھ لرزا۔ نہیں تو کیا بات ہوگی؟ خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنا دھیان آملیٹ کا آمیزہ تیار کرنے کی طرف لگایا۔ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ رخ موڑتی فریج سے بریڈ نکالنے لگی تھی جب ساحر نے اس کے ہاتھ سے بریڈ لے کر ایک جانب رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔
دانین نے لب کچلتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اتنا عجیب رویہ کیوں ہے آپ کا؟ میں آپ کو شاپنگ مال لے کر گیا تاکہ آپ کی ناراضگی دور ہو سکے۔ ناراضگی اور غصہ ختم ہوا یا نہیں پتہ نہیں، لیکن اس دن سے آپ چھپتی پہ نہیں ہیں مجھ سے۔ یہ اگنورنس کیوں؟ خیال بھی رکھنا ہے، ناشتہ کھانا سب ریڈی ہوتا ہے، آفس کے لیے سب چیزیں بھی تیار رکھنی ہیں، بس سامنے نہیں آنا۔ ایسا کیوں؟ وہ آج ہر حال میں جواب جاننے کا متمنی تھا۔ دانین کی آنکھوں کے سامنے دھندلی سی چادر چھانے لگی۔ اتنی کمزور تو وہ کبھی نہیں تھی، لیکن شاید اپنی خامیاں، اپنی کی گئی غلطیاں اور شدید پچھتاوے کا احساس انسان کو اتنا ہی کمزور کر دیتا ہے۔ فار گاڈ سیک دانین، اس رات کے رویے کے لیے کتنی بار معذرت کر چکا ہوں۔ پریشان تھا میں، تبھی روڈ ہو گیا آپ سے۔ مجھے علم ہوتا آپ اس بات پر رو رو کر اپنی آنکھوں کا حشر کر لیں گی اور آپ کی ناراضگی کسی طور ختم نہیں ہوگی، تو باخدا میں اپنا منہ تک سلوا کر آتا۔ ساحر کو اس کے رونے کی ایک یہی وجہ سمجھ میں آئی تھی کہ اس رات کے بعد تو اس نے ایک بار بھی سخت لہجہ نہیں اپنایا تھا اس کے ساتھ۔ پھر اس بن بادل برسات کی وجہ کیا تھی آخر؟ سوچو کہ گھوڑے دوڑاتے دوڑاتے اپنی غلطی تلاش کرتے کرتے تھک گیا تھا وہ۔ دانین، بس اب اور آنسو نہیں، بالکل چپ۔ جب کسی طور اس کا رونا بند نہ ہوا تو ساحر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس کے ہاتھوں کا لمس دانین کو آج برا نہیں لگا تھا، بلکہ اس کا یوں آنسو صاف کرنا دل کے کسی کونے میں خوشگوار سا احساس پیدا کر گیا تھا۔ نہ جانے کتنے عرصے کے بعد اسے یہ قیمتی احساس ملا تھا کہ کوئی ہے جس کے لیے وہ اہم ہے، جس کے لیے اس کے آنسو بہت قیمتی ہیں، جنہیں وہ بے مول ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے لبوں سے نکلتے یہ دو الفاظ اس کے دلی جذبات کی عکاسی کر رہے تھے۔ ساحر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ دانین، اور معذرت؟ یہ معاوضہ کب ہوا اور کیوں کر ہوا؟ اسے دانین سے کسی قسم کی کوئی معذرت، کوئی سوری نہیں چاہیے تھی۔ اسے لڑتی جھگڑتی ضدی اور ہر دھرم دانین ہی پسند تھی۔ سوری کس لیے؟ ساحر نے خفگی سے اسے گھورا۔ دانین کے لبوں سے یہ الفاظ بڑے اجنبی سے لگے تھے۔ اب تک جو کچھ کیا میں نے تمہارے ساتھ، جو کچھ کہا، جو بدتمیزیاں کی، جب جب دل دکھایا، ہر اس بات کے لیے سوری۔ وہ آج اپنے دل کو ہر بوجھ سے آزاد کر دینا چاہتی تھی۔ ساحر نے نرم سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، جس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ جوڑے میں بندھے بالوں کی دو لٹیں میک اپ سے مبرہ چہرے کے گرد ہالہ سا بنائے ہوئے تھیں، جبکہ دوپٹہ شانوں پر بکھرا تھا۔ اس سادہ سے حلیے میں بھی وہ ساحر کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ان لمحوں میں کوئی جادو سا تھا جو ساحر کے وجود پر سحر طاری کرنے لگا تھا۔ دل کی صدا پر لبیک کہتا وہ ذرا سا آگے ہوا اور دانین کی پیشانی پر لب رکھے۔ اس لمس کی تاثیر تھی جس نے دانین کی تمام تر شرمندگی اور پشیمانی کو زائل کیا تھا۔ دل سے ساری کلفت دور ہوئی تو وہ رگ و پہ میں سکون سرایت کر گیا۔ آپ کو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھ پر غصہ کرنے، ناراض ہونے، مجھے میری غلطیوں پر سزا دینے اور بلا وجہ مجھے ڈانٹنے کا حق رکھتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر حق جتائیں۔ نرم سے لہجے میں کہتا وہ دانین کا نہایت مہربان لگا تھا۔ پہلے شرمندگی تھی اور اب جھجک، نگاہیں وہ اب بھی نہیں اٹھا پائی تھی۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہونے جا رہا ہوں۔ ناشتہ بنا کر کمرے میں بند نہیں ہونا، بلکہ میرے ساتھ میرے سامنے بیٹھ کر ناشتہ کرنا ہے، اور پلیز ان آنسوؤں کا نمکین پن نہیں چاہیے مجھے ناشتے میں۔ کچن میں یہ جو نمک کا ڈبہ رکھا ہے نا، اس نمک کو استعمال کیجیے گا۔ بات کرتے کرتے وہ آخر میں شرارت سے کہہ گیا۔ دانین نے ناسمجھی کے عالم میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پھر جب بات سمجھ آئی تو خفت زدہ ہوئی، پھر جھیب مٹانے کو رخ موڑ گئی۔ ساحر اپنے دل میں ابھرتے نرم گرم جذبات کو تھپک کر سلاتے ہوئے پرسکون گہری سانس فضا کی سپرد کرتا کچن سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جی فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ آپ کوئی ایپیسوڈ مس نہ کر سکے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔